इमरान खान की अवामी राब्ता मुहिम का बहावलपुर से आगाज। ऑफशोर कंपनीज के मालिकान के लिए हुकूमत की खुसूसी पेशकश। कश्मीरी मौत को भारतीय गुलामी पर तरजीह देने लगे। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा की रिपोर्ट। पंजाब में नाराज रुकन असम्बली को मनाने के लिए नई वजारत मुतारिफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बहावलपुर से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया है और इस मौके पर जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का ये कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि अगर पनामा केस में इंसाफ मिल गया तो पाकिस्तान बदल जाएगा। खान साहब ने आज पनामा पर भी बात की, हुक्मरानों पर तनकीद भी की और साथ ही साथ ये भी कहा कि आज से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करें। तो बिलाखिर खान साहब इलेक्शन मोड में अब आ गए हैं। नहीं, वो तो ठीक है, इलेक्शन की तैयारी तो करनी चाहिए। कितना वक्त रह गया है, अगले साल के शुरू में इलेक्शन है। लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आता इसके लिए जलसे किए जाए, पनामा के लिए जलसे किए जाए। इलेक्शन कैंपेन अपनी करें, इसलिए कि भाई वो तो उस केस के मामले में अदालत जो है उसका रवैया ठीक है, वो खुद उनके लोग शहादत देते हैं रवैया ठीक है। दोनों तरफ से अवाम का प्रेशर है इंसाफ के लिए और सोशल मीडिया पे बड़ा दबाव है, उसके असरात जाहिर हुए हैं। चीफ जस्टिस उसमें शामिल नहीं हुए, एक और जस्टिस जिन पे एतराज जो झूठा था या सच्चा था वो शामिल नहीं हुए। तो अब क्या चाहते हैं, जलसे करके क्या करने चाहते हैं उसमें? तो आप अदालत को इरिटेट तो ना करें, ये तो कोई तरीका नहीं है। मैं तो इसके हक में नहीं, ये भी करते हैं वैसे तो राना सनाउल्लाह साहब जो कुछ इरशाद फरमाते हैं, जो शरीफ आदमी को नकल करना भी शायद पसंद न करे, तो ये तो एक अजीबो गरीब बात है, मेरी समझ से बाहर आई है। बाकी वो टिकटों की तैयारी देने कर रहे हैं तो ये बहुत दानाई की बात है। लेकिन वो इलेक्शन जब पनामा के बाद करेंगे टिकट्स की तकसीम, नहीं मतलब उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो समझदारी की बात है। पिछली दफा सर्वे में उनकी 90 सीटें थी, मिली उन्हें 34। इसलिए हर सर्वे में, एक सर्वे में नहीं, 3 मुख्तलिफ सर्वेज में, इसलिए कि उन्होंने टिकट ठीक नहीं दिए थे, पोलिंग एजेंट मुकर्रर नहीं किए थे। वो तो ठीक कर रहे हैं और मोबिलाइजेशन करें। उनके एक सियासतदान का हक है कि पनामा पे बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं समझता हूँ कि ये सियासी बदअखलाकी है, ये नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ना डार्क शोज में करनी चाहिए, ना सियासतदानों को करनी चाहिए। आप अदालत को क्या समझते हैं? आप अदालत की कोई तकरीम नहीं रहने देना चाहते। मुल्क का देर पा नुकसान है इसमें। यानी एक चीज के लिए आप मुल्क के इंस्टीट्यूशंस की पहले क्या हालत है, पुलिस की क्या हालत है और सिविल सर्विस की क्या हालत है और अदालतों की क्या हालत है, अब आप इन पर मजीद प्रेशर डालना चाहते हैं, ये जानते हुए कि अदालत ठीक कर रही है। हबीब साहब, आज का जलसा बड़ा था, लोग तो काफी थे और मुनासिब जलसा था और उसके लिए तैयारियां भी खासी की गई थी और कई दिन से उनका प्लान इतनी सर्दी में इतना बड़ा जलसा मुनासिब। अच्छा, बहावलपुर में अब सर्दी जाहिर है वो मुनासिब, उस तरह ना ठीक मौसम था तो उसमें फिर वहां पर लोधरा साथ ही है और जहांगीर खान तरीन साहब की कोशिश और वसाइल जो हैं इसमें, जिस अंदाज से, फिर आपको पता है बिजनेसमैन है वो, जिस अंदाज से उनको लगाते हैं तो उसमें लोग तो फिर इकट्ठे कर ही लेते हैं। तो अच्छे मुनासिब लोग थे। मतलब इतना लफ्ज आपने ढूंढा बड़ी कोशिश से, डिक्शनरी वगैरह देखी है वैसी इतना जलसा मेरा ख्याल बहावलपुर में मौलाना फजल रहमान भी कर ले तो वो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। खैर, तो देखिए उन्होंने जो मेरी डीजल के पैसे है ना, मौलाना के पास। अब मैं तो ये बात नहीं कहता, आप उनकी तबीयत अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती देगा, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। खैर, वो तो पूरी हुकूमत लगी हुई ना सेहतमंद रखने में, हर तरह की सहूलतें दे रही है। तो जो आज का जलसा था उसकी अहम बात यह है कि आज से वो जो पहले हम सुन रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये बात चल रही है कि किसी तरीके से हम अब 2018 के इलेक्शन मोड में आ जाए। कल इत्तफाक ऐसा हुआ कि मेरी कुछ पीटीआई के जिम्मेदारों से एक तकरीब में मुलाकात हो गई, तो उनसे मैंने भी पूछताछ की कि आखिर राय, तो उन्होंने मुझे बताया कि आइंदा 30 दिन में, यानी थर्ड जो आज का दिन डाल के आइंदा 1 महीने में वो पार्लिमानी बोर्ड पे उसका ऐलान कर देंगे। अच्छा। पार्लिमानी बोर्ड के लिए उन्होंने अपनी सिफारिशात इकट्ठी करना शुरू कर दी हैं, पार्टी ने, इमरान खान साहब ने भी, और तमाम लोगों ने इस पे काम भी शुरू कर दिया कि कौन कौन उसमें होगा।
اچھا، ابتدائی طور پہ کچھ لوگوں نے درخواستیں بھی پارٹی سیکریٹریٹ میں دے دی ہیں، مطلب وہ جو انٹرنل پارٹی کا سسٹم ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ پہلے تو یہ بتائیں نا کون کون کیا الیکشن لڑنا چاہ رہا ہے، تو تاکہ اب وہ بھی معاملہ جو ہے بہت سارے لوگوں کا تقریباً ہر حلقے سے جو میری اطلاعات ہیں اس میں 5-7 درخواستیں ہر حلقے سے انہیں موصول ہوئی ہیں، which is good for a party. تو ظاہر ہے بعد میں جب الیکشن قریب آئے گا تو اور بھی ہو جائیں گی. تو اب انہوں نے کوشش تو یہ کرنی ہے کہ ہم اس طرف جائیں، لیکن جو پیناما کا معاملہ ہے نا جی، پیناما کے معاملے پہ عمران خان کسی قسم کی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انہوں نے پارٹی کے اندر بھی آپ یوں سمجھیے کہ پیناما کا نام انگرین کر دیا ہے. ان کی پارٹی کے صف اول تو چھوڑ دیں جو عمران خان کے دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں، صف آخر کے بھی لوگوں سے اب بات کرتے ہیں تو ان کے نزدیک پیناما ایک ایشو ہے، اور ایک ایسا ایشو ہے جس کی بنیاد پہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ الیکشن میں جائیں گے تو وہ جیت بھی سکتے ہیں، وہ سر فہرست رکھیں گے. تو ابھی تک جو ان کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیناما کا نتیجہ عدالت میں کچھ بھی ہو، پیناما بہرحال اگلے الیکشن تک انہیں لے کے جانا ہے، زندہ رکھنا ہے. اور یہ اس فقیر کی بات آپ کو یاد ہوگی کہ جب پیناما آیا تھا تو ہم نے اس وقت بھی تحریک انصاف کی یہی اسٹریٹجی بیان کی تھی، اور آج وہ زیادہ ظاہر و باہر ہے. دوسرا اس کا ایک جو معاملہ وہ کرنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف، وہ ان کا جو گھمسان کا رن اندر پڑ رہا ہے وہ لاہور میں. لاہور کے حوالے سے خان صاحب نے ابھی سے پریشانی کا اظہار بھی شروع کر دیا ہے، اور لاہور کے جو لوگ ہیں، چونکہ لاہور کی پارٹی بھی بہت کٹی پھٹی ہے آپس میں، ایک دوسرے سے نہیں مل رہا اور دوسرا تیسرے سے نہیں مل رہا، تو اس وجہ سے خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ لاہور میں اب خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. تو وہ اس طرف بھی آئندہ چند دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ لاہور میں بھی وہ اپنا رول پلے کریں گے. جی ہارون صاحب، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ پیناما کی بات نہیں کرنی چاہیے، تو پھر الیکشن کمپین میں فوکس کس چیز پہ رکھنا چاہیے؟ اس کا سرسری حوالہ دے کہ باقی کتنے بے شمار ایشوز ہیں کہ پولیس کیا کر رہی ہے اور عدالتیں کیا کر رہی ہیں اور پٹواری کیا کر رہا ہے، جو انہوں نے وہاں کام کیا، اسکولوں کو بہتر بنایا ہے، اس کی وضاحت کریں. جو کرنے کا کام ہے وہ کرنے رہے، وہ اشتہاروں سے تھوڑی واضح ہوگا. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ اسپتال خیبر پختونخوا کے بہتر ہو گئے. پٹواری کا معاملہ بہت بے انتہا بہتر ہو گیا شروع سے ہی، بالکل اس پہ توجہ دی تھی. اسکولوں میں یہ ہے کہ 36,000 بچے وہ کہتے ہیں کہ چھوڑ کے پرائیویٹ اسکولوں کو سرکاری اسکولوں میں جب ٹرینڈ ادروائز تھا، سارے باقی صوبوں میں تو ٹرینڈ اس کا برعکس ہے. اس کو ہائی لائٹ کریں. جو بھی حکومت کے غلط فیصلے، اگر عمران خان کی جگہ کوئی سینسیبل لیڈر ہوتا آج کشمیر کو انڈیا کو ایشو بناتا. اتنا بڑا ایشو ہے، یعنی آپ اتنا نہیں کر سکے کہ 5-7 ہزار فوج بارڈر پہ لگا دیں. ہم نے کوئی جنگ تو نہیں کرنی ان سے، اس کے لیے صلح کے مذاکرات میں بھی آپ کے پاس ایک دباؤ پیدا کرنے میں آپ کامیاب ہو جاتے. جنگ تو ہمیں نہیں کرنی ہے، مگر مجال ہے جو کشمیر کا ذکر ہو، اگر ہوتا ہے تو برائے نام ہوتا ہے. وہ ایشوز بے شمار ہوتے ہیں. یہ سوجھ بوجھ کی بات ہوتی ہے کہ کس وقت کون سا ایشو اٹھانا. اگر بھٹو جیسے لیڈر ہوتا ہے اس پر تختہ الٹ دیتا حکومت کا. حبیب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب پیناما کے ایشو کو اگر چھوڑ دیں تو پھر ان چیزوں پر الیکشن کمپین چلا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ہماری سیاست ہے نا، اس میں وہ ایک عربی کا محاورہ ہے لبس البوسہ فہی العریس، کہ آپ چھڑی کو دلہن کے کپڑے پہنا دیں تو وہ بھی دلہن ہی لگتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے ہر اپنی مرضی کی چھڑی کو دلہن کے کپڑے پہنانے ہوتے ہیں. کسی نے پیناما کو پہنانے ہیں، کسی نے دھرنے کو پہنانے ہیں، کسی نے اس کے برعکس کرنا ہے. تو خان صاحب نے جو کیمپین کے 2 حصے، اب سے کچھ عرصہ پہلے جب وہ لاہور میں آئے تو ایک ملاقات انہوں نے جرنلسٹوں سے کی، تو میں بھی چونکہ صف آخر کے صحافیوں میں شامل ہوتا ہوں تو اس میں انہوں نے مجھے بھی حکم آیا ان کے لوگوں کا، میں بھی وہاں حاضر تھا. دعوت آئی؟ ہم سے تو بڑے ہیں نا، سیاستدان حکم ہی کرتے، بڑے لوگ. تو خیر میں بھی وہاں حاضر تھا. تو وہاں پہ مولانا فضل الرحمان دعوت دیتے ہیں، عمران خان بلائے تو وہ حکم. چلے وہ انہوں نے دعوت دی، ان کی بڑی مہربانی، بڑی نوازش. وہ بلائے تو وہاں وہ جس میں آپ کی ایک سیلفی بھی تھی شاید، جس کا بہت چرچا رہا سوشل میڈیا پہ. تو وہاں پہ ہم گئے تو وہاں پہ صحافیوں نے خان صاحب کو مشورہ دیا. جب انہوں نے مشورہ طلب کیا تو ہمارے سینئر صحافی نے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ یہ جو جتنا ہی پنجاب میں آپ کو ریل پیل نظر آ رہی ہے نا ترقیاتی کاموں کی، یہ سب اشتہار بازی کی وجہ سے. تو میں تو اشتہاروں پہ یقین نہیں رکھتا. تو ایک سینئر صحافی نے کہا کیوں؟ تو اس پہ ایک بڑا کہکا پڑا، لیکن اس کیوں نے وہ بات اکراس کر دی. خان صاحب کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا. تو پھر اب خان صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے آپ دیکھیں کہ کے پی کے کی کیمپین بھی آپ کو اشتہاری کیمپین نظر آ رہی ہے. وہ ہے ایک حصہ.
دوسرا حصہ جو نیگیٹو ہے، ظاہر ہے حکومت کو، وفاقی حکومت کو زیادہ نیگیٹیوٹی نوٹس میں بھی شہباز شریف کی تصویر چھپتی ہے، اس طرح کی کمپین نہیں، ہاں اس طرح کی نہیں ہے کمپین. چلیے تو خیر، تو اب یہ تو ذرا حکومت پہ دباؤ پڑتا ہے تو کروڑوں روپے کے اشتہارات اخبارات کو دیتے ہیں فوراً نہیں. تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا حصہ ہے کہ حکومت کو بدنام کیسے کرنا ہے. تو حکومت کو بدنام کرنا اپوزیشن کا حق ہے، بلکہ اپوزیشن کا کاروبار، فرض ہے، کاروبار ہی اس بات پہ چلتا ہے. تو وہ اس میں پیناما ایک بنیادی کردار ادا ہے. والا کوئی بدنام کرنے کی ضرورت کبھی نہیں ہوتی. حکومت اپنے لیے ہمیشہ کافی ہوتی ہے. اس کو صرف اپوزیشن اس ریئیکشن کو منظم کرتی ہے. چونکہ یہ دو پارٹیوں نے سمجھوتا کر لیا تھا 2006 میں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور کر ہی رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے. امریت کے اور غیر جمہوری طاقتوں کے خلاف نہیں، ان کے خلاف نہیں، چوری چکاری میں آپ کو پتہ ہی ہے جو کچھ انہوں نے کیا زرداری صاحب نے، یعنی وہ کھلا پھر رہا ہے. اور اے این پی والے سب کچھ ڈکار کے، یعنی وہ جو گیٹس کیا ہوتے ہیں، سیکورٹی گیٹس کے پیسے کھا کے تو وہ آزاد کر رہے ہیں. یہ تو ساری وہ چھپی خبریں، چھپی نو ڈاؤٹ، بالکل چھپی ہیں. نہیں یہ بات خبریں ہیں، لیکن بات خبروں کی حد تک ہی. ہاں جی، وہ پاک باز ہیں بڑے. وہ ایزی لوڈ والا بھی پاک باز ہے، اور رحمان ملک بھی پاک باز ہے، اور زرداری بھی پاک باز ہے. شرجیل جس کی عدالت نے وہ نکالے ہوئے ہیں وارنٹ، وہ بھی سارے پاک باز ہیں. نہیں شرجیل ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. حکومت کی جانب سے آف شور کمپنیز کے مالکان کے لیے خصوصی پیشکش سامنے آئی ہے. ایک ایسی نئی ایمنیسٹی اسکیم متعارف کرائی جا رہی ہے جس کے تحت آف شور اور آن شور کمپنیز کے مالکان انہیں قانونی شکل دے سکیں گے. ہارون صاحب، ایسا لگتا ہے کہ پاناما لیکس کے متاثرین کے لیے یہ اسکیم متعارف کرائی جا رہی ہے. پاناما لیکس کے متاثرین کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی ہے. دیکھیے آج تک یہ پہلی بات یہ کہ کوئی اسکیم بنی نہیں ہے. 3 مختلف تجاویز ہیں. ایک 9 مہینے کے لیے، ایک 6 مہینے کا پیریڈ ہے. ایک میں یہ تناسب ہے کہ پہلے 2%، 5% ہو، پھر 10% ہو، پھر 15%. دوسرے میں کچھ اور ہے. ابھی کوئی اسکیم فائنل تو نہیں ہے. حکومت کام ہو رہا ہے، لیکن کنفیوژن کا شکار ہے اس پہ. آج تک ایمنسٹی کی کوئی اسکیم پاکستان میں کامیاب نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی اس کے لیے پوری ول ہوئی نہیں ہے. اب اگرچہ انٹرنیشنل حالات اس کے لیے سازگار ہیں، اس لیے کہ تب تو ڈیٹا سامنے آنا شروع ہو جائے گا. یہ ہے کہ آپ کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جذباتی توازن کے ساتھ فیصلے کریں. نہ تو کسی اسی ایکسٹریم پہ چلے جائیں، نہ اس انتہا پہ چلے جائیں. نہ بہت نرمی اختیار کریں، نہ بہت سختی اختیار کریں. کاروبار بڑی سینسیٹیو چیز ہے. پیسہ آپ کو واپس بھی لانا ہے، لوگوں کو تذلیل نہیں کرنی، تحقیر نہیں کرنی، انہیں مواقع دینے ہیں. لیکن انصاف کے ساتھ یہ نہیں ہے. وہاں انہوں نے 45% تک لیا انڈیا میں، آپ 5-10% کی بات کر رہے ہیں. آپ شروع میں کمزوری شو کر رہے ہیں. یہ بھی پراپرٹی کے معاملے میں یہ ہوا، الٹا کاروبار خراب ہو گیا. اس سے پہلے تاجروں کے ساتھ مذاکرات ناکام ہوئے. اگر تو پلان ٹھیک کر لیں، بات یہ ٹھیک ہے. اور آپشن کیا ہے؟ آپ کی ساری دولت وہاں پڑی ہوئی ہے. آپ کوئی موقع نہیں دیتے. لوگ اپنی شہریت ختم کر کے وہاں چلے جاتے ہیں جن کے زیادہ پیسے ہیں. بہت سا بزنس مین کا جائز پیسہ ہے، سارا پیسہ ناجائز نہیں ہے. یہ جو تعصب بعض اوقات اخبارات دے دیتے ہیں، سارا پیسہ ناجائز نہیں ہے. بعض لوگوں نے اپنے کاروبار کے لیے رکھا ہوا، غلط کیا ہے، قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اس کو پلان کر کے اگر کریں اور $10-15 بلین بھی آپ لے آئیں، دیکھیے اندازہ ہے کہ جو اکانومی ہے ساری بلیک کی 289 کی لیگل ہے بلین کی، اور 300 کی لیگل ہے، سیاہ کالا پیسہ جس کو کہا جاتا ہے، بلیک منی. اگر تو اس کو پلان کر کے کریں، اس میں میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے، اس میں اچھی طرح جائزہ لینا چاہیے. بزنس مین سے اس لیے نہیں مذاکرات کرنے چاہیے حکومت اپنی ویکنس شو کرے، سمجھنے کے لیے کرنے چاہیے. ایکسپرٹ ہیں بڑے پاکستان میں، کئی ایسے لوگ ہیں، معتبر لوگ ہیں جن کی چیزیں چھپتی رہتی ہیں، تو ہو سکتا فائدہ اس کا. لیکن مجھے اسحاق ڈار سے امید رکھنا، کیا ہے وہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. اسحاق ڈار پہ امید رکھنا، خود پیسے بلیک کرتا رہا ہے. اچھا حبیب صاحب، ایسی ایمنیسٹی سکیمز سے وہ لوگ تو ڈسکریج ہوتے ہیں جو ایمانداری سے اپنا ٹیکس ادا کرتے ہیں اور اپنی تمام تر دولت جو ہے وہ شو کرتے ہیں. عظمیٰ، اس کو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو ایک عام معنوں میں ایمنیسٹی سکیم ہے نا، کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے ٹیکس چوری کی ہے، ٹیکس ایویژن کی ہے، تو اس کو آپ اس کا پیسہ آپ دے دیں. دیکھیے جو یہ ہے دراصل پوری دنیا میں ایک نیا نیٹ ورک بنا ہے OECD کا. اور مجھے بڑے یاد آئے آج جب میں خبر دیکھ رہا تھا کہ فاروق لغاری مرحوم اور ذوالفقار علی بھٹو شہید.
ذوالفقار علی بھٹو واز دا فرسٹ پرسن جنہوں نے پولیٹیکلی پوری دنیا میں یہ آواز اٹھائی تھی اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ اور کئی جگہ پہ کہ آج جو ترقی یافتہ دنیا میں پیسہ ہے یہ ہم غریب ملکوں کا ہے، یا تو آپ نے قبضے کی صورت میں لوٹا تھا یا ہمارے کرپٹ لوگوں نے وہاں جمع کرایا ہے، تو اس پیسے پہ ہمارا بھی حق ہے۔ اور اس کے بعد فاروق لغاری جب صدر تھے، جب انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت توڑی، تو اس وقت انہوں نے یہ آواز لگائی کہ انٹرنیشنلی ایک ایسا بانڈ ہونا چاہیے یا ایک ایسا کنونشن ہونا چاہیے کہ جس میں ہم ایک دوسرے سے بے ایمانوں کا ڈیٹا بھی شیئر کریں اور ایمانداروں کا ڈیٹا بھی شیئر کریں اور ٹیکس ایویژن کو ختم کریں اور کرپشن کو روکیں۔ تو یہ انہوں نے آواز اٹھائی، وہ بھی پھر گئے پوری دنیا میں، لیکن وہ اس وقت بات چل نہ سکی۔ پھر دنیا نے ایک نئی کروٹ لی، پیناما کا معاملہ آ گیا، تو لیکن اس سے پہلے 1988 سے یہ کام چل رہا ہے۔ تو OECD جو ہے ایک اتحاد ہے ملکوں کا، جو اوریجنلی 8 ملکوں پہ تھا، پھر G20 اس میں شامل ہوئے، اب پوری دنیا کا ایک کنونشن بن رہا ہے، 104 ملکوں نے سائن کر، پاکستان 104 ملک ہے۔ اچھا، تو اب یہ ہوگا کہ ڈیٹا جولائی سے، آئندہ جولائی 2017 سے خود بخود اگر کہیں کسی پاکستانی کی کوئی جائیداد ہے تو وہ آپ پاکستانی کو بتا دیا جائے گا، اور پاکستان میں اگر کسی ان ملکوں میں سے کسی کی جائیداد ہے یا کوئی پراپرٹی یا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے تو پاکستان متعلقہ ملک کو بتا دے گا، تو آٹومیٹک شیئرنگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ سمجھ میں نہیں آتی جی، شہباز شریف نواز شریف صاحب کے پیسے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں بتایا جاتا ہے، دبئی میں تو ہے ہی، کوئی شک ہی نہیں ہے، سعودی عرب میں بھی ہیں، لندن میں کاروبار کھلا ہے ان کا، یہ خود اعلان کرتے رہے، ان کے بچوں کا، ان کے بچوں کے نہیں ہے، وہ اعلان کرتے رہے ہیں، ان کے بچوں کے پاس کہاں سے پیسے آ گیا اس عمر میں، 12 14 سال کی عمر میں اربپتی، وہ کہاں سے؟ لیکن ایز آف ناؤ اس کا وہ اعلان کرتے رہے ہیں، ان کے بچوں کا نہیں ہے یار، کیوں خدا کا خوف کریں یار، وہ اعلان کرتے رہے۔ پرویز رشید صاحب انہوں نے اپنا بزنس ان کے حوالے کر دیا، کیسی باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے آ کہاں سے گئے؟ آسمان سے پیسے ٹپکتے ہیں، یہ بتائیں۔ اور ان کے حلیف کا ہے، زرداری صاحب کا بے شمار پیسہ ہے، اور لوگوں کا ہے، ساری پیپلز پارٹی کے سندھ کے لیڈروں کا، وہ اس میں سے بعض پیسہ تو ایسا ہے کہ وہ یعنی اغوا برائے تاوان کا پیسہ بھی ہے اس میں، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے بعض لوگ ان کے، یہ بتائیں گے کیسے؟ یہ میری سمجھ سے باہر۔ ایک تو یہ ہے، نہیں یہ نہیں بتائیں گے، آٹومیٹکلی اگر وہ کسی پاکستانی کے نام پہ ہے تو وہ خود بخود پاکستان کو بتا دیا جائے گا، پاکستان کو پتہ چلے گا، نکالیں گے نا جی۔ اب اس میں یہ نہیں ہے، اب اس میں کوئی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر پاکستان کو، اگر کسی پاکستانی کو طریقہ کار اس کا کیا ہوگا۔ تو دیکھیے اب جو طریقہ کار ہے نا، اب یہ ہے کہ ان لوگوں کی مجبوری ہے سب کی کہ وہ واپس آئیں، تو اب تو واپس آنا پڑے گا۔ تو چونکہ نہ ہم نے یہ پیسہ جرائم کوئی تفتیش کر کے پکڑا ہے، نہ کچھ، اب ان سب کو واپس آنا پڑے گا۔ بعض لوگ تو ایسے جرائم پیشہ ہیں، چاہے اپنے بچوں کی شہریت ختم کر کے انہیں وہاں کی شہریت دلانی پڑے، ان سے تو مجھے امید ہے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پنجاب کابینہ میں ایک نئے ممبر کا اضافہ ہوا ہے اور پنجاب میں ایک نئی وزارت بھی متعارف کرا دی گئی ہے جس کا نام ہے وزارت انسداد دہشت گردی، اور جو وزیر اس وزارت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ان کا نام ہے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ محمد ایوب خان صاحب۔ حبیب صاحب، یہ وزیر کام کیا کریں گے؟ اچھا، یہ بات تو حکومت کو بھی نہیں پتا کہ وزیر کیا کریں گے، لیکن انسداد دہشت گردی کریں گے، جو کچھ بھی کریں گے۔ اچھا، یہ ان کا بڑا دلچسپ قصہ ہے ان کے وزیر بننے کا۔ آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے 11-12 جو نئے منسٹر بنائے گئے تھے، اس میں اس سے پہلے بھی بات جو چلی تھی اس میں ان کا نام بھی شامل تھا، کرنل ایوب صاحب کا بھی۔ کرنل ایوب صاحب نے کو کہا گیا کہ جناب آپ کو ہم منسٹری دے دیتے ہیں، آپ آ جائیں۔ انہوں نے کہا جی اب مجھے منسٹری نہیں چاہیے، مجھے ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلع کی نظامت چاہیے اپنے بڑے بھائی کے لیے، اچھا، جناب سردار مسعود خان گادی کے لیے۔ اچھا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ وزارت لے لیں، آپ یہ لے لیں نظامت یا ضلع کونسل کے چیئرمین شپ لے لیں۔ جب الیکشن ہوا ابھی پچھلے دنوں تو ان کو ٹکٹ مل گیا سردار مسعود خان گادی صاحب کو اپنے بھائی کے کہنے پر، اور اصل سیاستدان جو ہے نا اس علاقے کے وہی ہیں، انہی کی سیٹ پہ یہ ممبر بنے ہیں، یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ تو مسعود خان گادی صاحب کو جب ٹکٹ ملا تو وہاں پہ ایک اور گروپ کھڑا ہو گیا جو خالد وڑائچ صاحب تھے۔ خالد وڑائچ صاحب کی سرکردگی میں جو MNA گروپ کھڑا ہو گیا، انہوں نے اپنی بیگم محترمہ فوزیہ خالد وڑائچ کو اس چیئرمین شپ کے لیے کھڑا کر دیا الیکشن میں، اور ٹکٹ انہیں ملا ہوا تھا، لیکن انہوں نے جوڑ توڑ کر کے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ضلع کونسل کے، اور آپ کو پتہ جوڑ توڑ پھر کیسے ہوتی ہے، جوڑ توڑ ہوئی تو جوڑ توڑ ہونے کے بعد وہاں پہ پیسے اکٹھے، معاف کیجئے گا، ووٹر اکٹھے ہو گئے،
تو ووٹر جب اکٹھے ہو گئے, جب پیسے اکٹھے ہو تو ووٹر تو اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں. تو خیر ووٹر جب اکٹھے ہو گئے تو فوزیہ خالد وڑائچ صاحبہ کے جیتنے کے امکانات بن گئے. تو پھر اسلام آباد سے ایک خصوصی ٹیم گئی اور لاہور سے بھی کچھ ممبر گئے. انہوں نے ان کے سامنے جا کے ہاتھ پاؤں جوڑے کہ جناب آپ چھوڑ دیں, ہم آپ کو وزیر بنا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا چلیں پھر اب وزارت ہی ٹھیک ہے. اب جب وزارت ملی کرنل صاحب کو تو حکومت کو پتا چلا کہ قلم دان تو سارے ختم ہو گئے ہیں, بلکہ ہم نے ایک قلم دان کے دو بنا کے دے دیے ہوئے لوگوں کو. تو اب جناب پھر سوچا کہ آخر کیا کیا جائے. تو کسی ذہن رسا نے سوچا کہ جناب انسداد دہشت گردی نام کی کوئی وزارت اب تک چونکہ دنیا میں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی, تو پنجاب میں آپ کو پتہ ایجادات بہت ہوتی ہیں, تو پنجاب میں گڈ گورننس ایجاد ہوئی اور گڈ گورننس کے اندر یہ نئی وزارت ایجاد ہوگی انسداد دہشت گردی کی. اب نہ ان کو سمجھ آ رہی ہے, نہ سیکٹری داخلہ کو سمجھ آ رہی ہے میں نے کیا کرنا ہے, نہ پولیس کو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا کیا کردار ہوگا ہمارے ساتھ, نہ وزارت مذہبی امور کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے مدرسوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور جب تک سمجھ آنے لگے گی تب تک اگلا الیکشن تو بس اگلا الیکشن آ جائے گا. تو یہ ایک آپ اس کو انسداد دہشت گردی کو زیادہ سیریسلی نہ لیں, یہ بیسیکلی ایک ارینجمنٹ ہے, پولیٹیکل ارینجمنٹ ہے, اس کو ایسے ہی سمجھا جائے. ہارون صاحب وزارتیں کم ہیں, وزیر زیادہ ہو گئے ہیں. نہیں بھائی اس پہ اب بحث کرنا کی اب کیا ضرورت ہے, قصہ بیان ہو گیا, بات مکمل ہو گئی. دیکھیے یہ وہ صاحب ہیں شہباز شریف صاحب جنہوں نے طالبان سے کہا تھا علل اعلان کہ پنجاب میں کاروائی نہ کریں. سلپ آف ٹنگ بھی تو ہوتی ہے. جی سلپ آف ٹنگ ہی ہوتی ہے. جب اس طرح کا کوئی آدمی کرے تو وہ سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے. ہمارے جیسا کوئی آدمی کہے تو ہمیں نوٹس ملتا ہے, پیمرا کے دفتر جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ کہیں دنیا میں اس طرح کی کسی وزارت کا کوئی وجود اگر نہیں ہے, دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹیررزم کون ختم کرتا ہے؟ بار بار میں سے ایکسپلین کرتا ہوں, پولیس کر سکتی ہے, سیکورٹی ادارے کرتے ہیں. اچھا اتنا بڑا واقعہ ہوا امریکہ میں 9/11 کا, اس کے بعد کوئی بڑا واقعہ ہوا؟ برطانیہ میں ایک بڑا واقعہ ہوا, اس کے بعد کوئی ہوا؟ ایون اسپین میں نہیں ہوا. آپ اپنے اداروں کو بہتر بناتے ہیں. پولیس میں اس طرح کی کون سی تبدیلیاں کی گئی ہیں؟ یہ فورس ایک بناتے رہتے ہیں. ایک گئے تھے پھر ان کو لگا دیتے ہیں وی آئی پیز کی حفاظت پہ, ایک بنائی, پھر ابھی یہ ایک بنائی تھی بڑے بڑے موٹر سائیکل, 15 لاکھ کا موٹر سائیکل ہے وہ, جی, اور 50,000 روپے کی وردی ہے. او بھائی اس طرح نہیں ہوتا ہے. یہ تو مطلب اس میں کوئی اضافہ کرنا ہی نہیں چاہتا. جو بات انہوں نے کہی, بھائی آپ ٹیررزم کے معاملے میں اتنے غیر سنجیدہ ہیں کہ بھائی ایک آدمی کو وزیر بنا جس کا ممکن ہے اس پہ پبلک کو تاثر بھی دینا. ایک تو یہ تشہیر کر کر کے نا شریف برادرز کی یہ سائیکی ہے, تشہیر کر کر کے اس کے عادی ہو گئے, ہر وقت کسی جعلی طریقے سے کوئی امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ارے بھائی پولیس کو ٹھیک کریں, سول انٹیلیجنس کو ٹھیک کریں, تھانہ بنیادی یونٹ ہے اسے امپروو کریں, پولیس افسر میرٹ پہ لگائیں, 2002 کا پولیس آرڈیننس جو ہے وہ پوری شرع صدر کے ساتھ نیک نیتی دیانتداری کے ساتھ نافذ کر دیں, تو ٹیررزم کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا. ورنہ چھوٹو گینگ والے پولیس کو اٹھا لے جائیں گے اور آپ فوج سے کہیں گے جی مہربانی کر کے ہمارے بندے چھڑا دیں. اچھا حبیب صاحب, اس طرح کے اضافی اخراجات جو حکومت کی جانب سے ڈالے جا رہے ہیں وزراء کی تعداد میں اضافہ کر کے, یہ تو عوام پر اس کا بوجھ پڑتا ہے, یہ کیوں نہیں سوچا جاتا؟ دیکھیں آئندہ الیکشن بھی تو لڑنا ہے نا, اور اگر ان وزراء کی کمی یا زیادتی سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کیا وزراء کے پاس اختیارات ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں اور خاص طور پر پنجاب میں کہ وزراء کے پاس اختیارات نہ ہونے کے برابر ہے. اول تو بہت سارے وزراء ایسے ہیں جنہیں اپنے کام کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے کام کرنا کیا ہے. ان کے پاس نہ تو مناسب ڈپارٹمنٹ ہے, نہ مناسب کوئی کام کرنے کا جو پیرافرنیلیا چاہیے, جو سٹرکچر چاہیے وہ بھی نہیں ہے. تو وزراء کا جو, اور پھر یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ وزراء کا کام اتنا بھی نہیں رہا, اب تو آرڈیننس ہی جاری ہو جاتا ہے, قانون سازی بھی کوئی میرا خیال ہے کہ قومی وہ صوبائی اسمبلی پہ نہیں ہو رہی. تو اب یہ ایک ایسا پرابلم ہے کہ جس میں وزراء کی تعداد ہم ہیڈ ہیوی ہوتے جا رہی ہے ہماری گورنمنٹ, کہ لوگ زیادہ ہیں کام کم ہے, اور اگر کام ہے تو کرنے کا طریقہ کسی کو پتہ نہیں. اور کام تو بہت ہے اگر کرنا چاہیں. اسپتالوں کی حالت بری ہے, اسپتال خراب ہوں 44 نئے ہاسپٹل بنا دیں گے, سکول تباہ ہو گئے 9-10 دانے سکول بنا دیں گے. بلکہ وزیر ہارون صاحب اتنے ہیں کہ جنگ میں ایک جعلی وفاقی وزیر بھی پکڑا گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ جنگ میں ابھی ایک جعلی ایم این اے بھی اسلام آباد میں پکڑا گیا, پھر وہ پرسرار طریقے سے شعلہ بھی ہو گئی. اور ایک آدمی کو جنگ میں, وہ ڈی سی او کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے, ڈی سی او کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے ایک آدمی, اور وہ خود کو کہہ رہا ہے میں وفاقی وزیر ہوں اور میرا یہ کام کرو, اور لاہور سے اس نے سیکیورٹی ملی ہوئی ہے, تمام اداروں کو خط لکھ رہا ہے.
بیوقوف بنا کے اور بیوقوف بنایا ہوا ہے، خط لکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وزیر اتنے ہو گئے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں جو اصلی جیسے ہی ہیں محترمہ بے نظیر بیچاروں کو پوچھتا ہے. ایک وزیر تھا ضیاء الحق کا، میں نے اسے پوچھا الیکشن آ رہے تھے کیا حال ہے، اس نے کہا ہمارا کیا حال پوچھتے ہو، فائل تک تو آتی ہی نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور اخبار بھی تنگ کرتے ہیں، اوپر سے الیکشن اناؤنس ہو گئے. وہ وزیر تقریباً جیلی ہی ہوتے ہیں. تو محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور تھا 1988 کا، جب پہلی بار منسٹر بنی تو حکومت بڑی فریجائل تھی، تو انہوں نے تقریباً سارے اپنے ممبرز کو وزیر اور مشیر بنا لیا. تو ایک اسٹیٹ لنچ تھا، تو اس میں اسٹیٹ ڈنر تھا، تو اس میں وہ گئیں، تو جا کے وہ لوگ ان سے مل رہے تھے کہ جناب میں اعتزاز احسن ہوں. اعتزاز احسن بھی اس کیبنٹ میں منسٹر تھے، میں یہ ہوں میں ہوں، اچھا سب ملا رہے. تو ایک جو صاحب تھے نا، انہوں نے کہا، پرائم منسٹر نے پوچھا جی آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا جی میں بھی وفاقی وزیر ہوں. تو ان کی کیبنٹ کا حصہ تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بھارت کے سابق وزیر خارجہ یشونت سنہا نے کچھ ماہرین کے ساتھ مل کر ایک رپورٹ تیار کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کشمیری اب غلامی بھری زندگی گزارنے کی بجائے شوق سے موت کو گلے لگانا پسند کرتے ہیں. اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نوجوان کشمیریوں کے دل سے اب موت کا خوف اور بھارت کا خوف ختم ہو گیا ہے. ہارون صاحب، اس رپورٹ میں یہ کوٹ کیا گیا ہے کہ ایک نوجوان نے، کشمیری نوجوان نے یہ کہا کہ پیلٹ گنز نے ہمارے اندر سے خوف ختم کر دیا ہے اور ہم اب شہادت کی خوشی مناتے ہیں. بات یہ انڈین میڈیا میں تو یہ سب کچھ چھپ رہا ہے. ڈان نے بھی، وہ انڈیا میں ان کا جرنلسٹ ہے نا، جس نے کہا اس کا عام طور پر ٹلٹ انڈیا کی طرف ہوتا ہے. پاکستانی میڈیا میں یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو رہا؟ پاکستانی قوم اس طرح لا تعلق ہے سیاسی جماعتیں، اس طرح ایک سوائے جماعت اسلامی نے وہ ریلی نکالی ہے وہ برما کے مسلمانوں کے لیے اور اس کے لیے بھی. یہ ساری قوم کیوں سوئی پڑی ہے؟ حکومت کو کوئی غرض نہیں ہے، حکومت اتنی بے چین اور اتنی ایکسرسائز کر رہی ہے. فوج نے بھی کنسنٹ دے دیا، مگر سوائے اس کے فوج یہ کہتی ہے کہ مرحلہ وار ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ اچانک آپ سب کچھ کر لیں. ہم تو بالکل یہ تو بات 89 میں واضح ہونا شروع ہو گئی تھی کہ خوف کو نوچ کے پھینک دیا انہوں نے. اور اگلے برسوں میں اب تو الیکشن ہونے والے ہیں، اس لیے یہ کشمیروں کی ہمدردی میں نہیں گئے. الیکشن ہونے والے ہیں، وہاں فکر مندی پڑی ہوئی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کا آدمی بھی اور دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی گئے کہ اب کریں کیا. 87 میں جو الیکشن ہوئے تھے وہاں سے تحریک شروع ہوئی تھی، چونکہ اس میں وہ جیت رہے تھے. پرو پاکستان ایلیمنٹ جو تھا، پرو انڈیپینڈنس جو ایلیمنٹ تھا، وہ سارا جیت رہا تھا. تو اس میں 2-4% ووٹ پڑے اور انہوں نے مینوپولیٹ کر کے دھاندلی کر کے تو اس سے اس کی تحریک شروع ہو گئی. ورنہ تو حالات کبھی تھے ہی نہیں کشمیر میں اس سے پہلے. یہ الیکشن انڈیا کے لیے بہت مشکل ہے. دیکھیے، یہ اس کی قیادت لیڈروں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. عام آدمی جو ہے باہر نکلا ہے، ینگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر بڑا رنج ہوتا ہے کہ پاکستان میں جب بہت دباؤ پڑ جاتا ہے، وزیر اعظم سے بھی ایک تقریر کر دیتے ہیں، عمران خان صاحب بھی ایک بیان دے دیتے ہیں. حتیٰ کہ پیپلز پارٹی والوں کو بھی یاد ہے، یہی زرداری صاحب کہا کرتے تھے کہ نیا جو کشمیر ہے اس کی نمائندگی عمر عبداللہ فاروق ہے اس کا نام، اور محبوبہ مفتی کرتی ہیں. تو وہ بھی ایک بیان جاری کر دیتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، ہم نے ٹھیک ہے ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، جیسے میں نے کہا 10,000 فوج کشمیر پہ بارڈر پہ لگا دی ہوتی تو ان کو سگنل ملتا کہ یہ ہمارے ساتھ ہے. کشمیر تو انڈیا کے ساتھ نہیں رہ سکتا. دیکھیے، وہ وہاں جب نکاح کے خطبات ہوتے ہیں تو وہاں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ کیا ایک ہندو کی اور مسلمان کی شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. تو کشمیر اپنا انڈیا کے ساتھ نہیں رہ سکتا. کشمیری مکمل طور پر ڈیٹیچ ہو چکے. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل حالات خراب ہیں، 9/11 کے بعد انڈیا کو موقع مل گیا، ہم نے غلطیاں بھی کی، لیکن مجھے تو اس کے لیے جو مناسب لفظ ہے وہ میں ٹی وی پہ بولنا نہیں چاہتا جو کچھ ہم کر رہے ہیں. حبیب صاحب، کشمیری یہ سمجھتے ہیں اس رپورٹ کے مطابق کہ کشمیر کے بھارت کے ساتھ جو مسائل ہیں اس پر صرف اور صرف کرائسس آف ایکنالجمنٹ ہے. ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ ان کا جارگن چینج ہو گیا. میں ریسنٹلی میں باہر گیا پاکستان سے، تو مجھے کچھ کشمیری نوجوان جو ہیں اس خصوصی طور پر انہوں نے کہا کہ انہیں پتہ چلا تو وہ ملنے آئے. تو ان سے ان کی جو گفتگو سنی تو وہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ آکیوپیشن فورس کا لفظ استعمال کرتے ہیں انڈیا کے لیے. یہ لفظ ہم کشمیر کو کور کرتے ہوئے ہماری بھی ایک خاصا عمر کا حصہ گزرا اس میں. تو اب انداز یہ لفظ پہلے آکیوپیشن فورس کا ہم نے نہیں سنا تھا اکراس دا بارڈر. ہم وہاں لفظ سنتے تھے انڈین فورس کا، انڈین آرمی کا، انڈین ملٹری کا. یہ جو آکیوپیشن فورس ہے، یہ لفظ میں نے پہلی بار سنا تو میں چونک گیا.
تو میں نے ان سے جو حالات پوچھے تو انہوں نے مجھے انٹرنیٹ پہ اپنے گھروں کی تصویریں اور دکھائیں اور وہاں پہ یہ بتایا کہ وہاں پہ دیکھیں یہ میرا گھر ہے اور یہ سامنے فوجی کھڑا ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری گلی کے نکر پہ کھڑا ہو. تو چونکہ آکوپیشن فورس وہاں بڑی کمپلیٹلی ہر طرف اومنی پریزنٹ ہے، تو ایک تو اس کی نفرت ہے، دوسری پاکستان اپنی بساط میں جو کچھ ہے. ابھی ریسنٹلی بھی آپ دیکھیں کہ جو میٹنگ ہوئی وزارت خارجہ کی، اس میں قمر باجوہ صاحب بھی، جنرل قمر باجوہ بھی آئے، تشریف لائے، اور پھر ہمارے وزیر اعظم نے صدارت کی، تو انہوں نے کلیئر میسج دیا کہ کشمیر پہ کوئی کمپرومائز نہیں، اور انشاءاللہ نہیں، اور حتمی طور پہ طے کر لیا کہ ان کی کوئی مدد نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ نگہبان.